हम अपनी इंतहा तक आ गए हैं, दरे खैरुल वरा तक आ गए हैं। बिछाकर झोलियाँ फिर मांगना क्या, अगर दस्ते अता तक आ गए हैं। कोई सूरज न दिया चांद न जुगनू पहले, हमने देखा है कि रोशन हुए आंसू पहले। उसने हर बामे तमस्खर से पुकारा है मुझे, क्या जुनू में भी कोई पाँव गलत पड़ता है। अरे वाह। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ पर प्रोग्राम शायरों से करें बातें फरियाद शेख के साथ। हमारे आज के मेहमान निहायत सीनियर हैं, इनका अदब में बहुत नाम है और इन्होंने बहुत खिदमत की हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्हें माना जाता है। इसके अलावा इनके अब तक 8 किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें से 4 शेरी मजमूए हैं। इन्होंने इसके अलावा सफ़रनामे पे भी काम किया है, सलाम भी लिखे हैं, नातिया मजमूआ भी है, तनकीदी मज़ामीन भी हैं। एक अरसा तक कॉलम निगारी से भी ये जुड़े रहे। इनका एक बहुत ही प्यारा शेर देखिए कि अब मैं चाहूँ भी तो दुनिया से नहीं मिल सकता, ज़िंदगी तूने बहुत दूर उतारा है मुझे। वाजिद अमीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम। आप प्रोग्राम खैरियत में से ठीक हैं? बिल्कुल ठीक सर। सर आपने लाहौर में आँख खोली, यहीं पे आपका ज़्यादातर वक्त गुजरा, तो और हम जिसे गोल्डन पीरियड कहते हैं शायरी का, आपने वो देखा। तो हमें इस सफ़र के आगाज़ के बारे में बताइए। देखिए, किसी को भी शायद पहले पता नहीं होता कि शायरी की तरफ आना है। हम जिस ज़माने में आँख खोली है, हमारे अतराफ़ पढ़ने लिखने का रवाज मौजूद था, मुताले का शौक़ मौजूद था हमारे ख़ानदान में भी, आपस में दोस्तों में भी। तो बहुत ज़्यादा मुताले का रुझान रहा, नावल अफसाना कहानी और क्या नाम है पढ़ते रहे। लेकिन बहुत अरसे के बाद ये एहसास हुआ कि कुछ न कुछ शायरी की भी बीच में शुरू होती गई, और फिर बहुत देर के बाद इसका इंकशाफ हुआ कि शायरी हो सकती है। अच्छा। फिर असातिज़ा से और सीनियर लोगों से रहनुमाई भी ली, पढ़ा भी, शायरी को भी पढ़ा, और फिर बहुत अरसे बाद जाके ऐसा हुआ कि समझा गया कि हाँ, अब हम किसी को शेर सुना सकते हैं। ठीक। तो सर आपने बाकायदा इसकी तरबियत हासिल की है? शायरी तो मौजूनियत तो कुदरती होती है। जिसके पास मौजूनियत है वो ही शायरी कर सकता है और उसी को करनी चाहिए। बाकी किसी पर मौजूनियत नहीं है, उसमें रिदम मौजूद नहीं है, तो वो नसर लिख ले, कोई और काम कर ले, तो शायरी ना करे। ठीक है सर, नातों पर तो बहुत काम किया गया है, लेकिन हमें वही रिवायती मज़ामीन देखने को मिलते हैं, जदीदियत क्यों नहीं लाई गई? नहीं, एक ज़माना था कि नात को रवायती तरीके से किया जाता था, लेकिन दरमियान में भी बहुत ऐसे लोग आए जिन्होंने जदीद नात कही। असल में हमारे यहाँ नात कसाइद से इस तरफ आई, नातिया कसाइद हुआ करते थे। अच्छा। मोहसिन काकोरवी के शमते काशी से चला जानिब मथुरा बादल, बर के लाए कांधे पे लाई है सबा गंगा जल। तो इस किस्म के हमारे ये हुआ करते थे, नातिया कसाइद हुआ करते थे, और आए वो अरब से हैं, फिर ईरान से होके आए, फ़ारसी ज़ुबान से होके आए। लेकिन हमारे यहाँ गज़ल का मिजाज इतना ज़्यादा लोगों के दिलों में रच बस गया कि फिर नात भी गज़ल के आहंग में लिखी जाए। लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा मौजूद नहीं था, ऐसा लिटरेचर मौजूद नहीं था। तो यहाँ लोगों ने अपने तौर पे जो किया, उसमें फिर बहुत अरसा तक एक रवायती नात का सिलसिला चलता रहा। बाद में ऐसा हुआ कि बहुत से लोगों ने इसमें बहुत मुख्तलिफ़ और जदीद नात लिखी। अब इस वक्त मुख्तलिफ़ और जदीद नात भी अपनी रवायती नात के साथ चल रही है। ठीक हो गया सर, आप हमें कुछ नातिया अशार सुना सकते हैं? जी ज़रूर। हम अपनी इंतहा तक आ गए हैं। अच्छा। हम अपनी इंतहा तक आ गए हैं, हाँ। दरे खैरुल वरा तक आ गए हैं। सुभान अल्लाह। हम अपनी इंतहा तक आ गए हैं, दरे खैरुल वरा तक आ गए हैं।
بچھا کر جھولیاں پھر مانگنا کیا، ہاں بچھا کر جھولیاں پھر مانگنا کیا، اگر دستے عطا تک آ گئے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ۔ بچھا کر جھولیاں پھر مانگنا کیا، ہاں اگر دستے عطا تک آ گئے ہیں۔ حضور اب آپ سے ہم کیا چھپائیں، مسائل ابتلا تک آ گئے ہیں۔ حضور اب آپ سے ہم کیا چھپائیں، مسائل ابتلا تک آ گئے ہیں۔ معین جس کی خواہش پر ہے کعبہ، اسی قبلہ نما تک آ گئے ہیں۔ ارے واہ، معین جس کی خواہش پر ہے کعبہ، اسی قبلہ نما تک آ گئے ہیں۔ بلا کا حبس تھا جن کے گھروں میں، مدینے کی ہوا تک آ گئے ہیں۔ بہت خوبصورت ہے۔ بلا کا حبس تھا جن کے گھروں میں، مدینے کی ہوا تک آ گئے ہیں۔ واہ، مدینے کا وہی رستہ ہے واجد، جہاں سے ہم خدا تک آ گئے ہیں۔ ارے واہ واہ، سبحان اللہ۔ سر، ادبی تنظیمیں بہت سی وجود میں آئی ہیں ابھی تک، ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کا تربیت میں ان کا کتنا کردار رہا؟ دیکھیے، ادبی تنظیمیں اگر میں بات کروں حلقہ ارباب ذوق کی، جی، تو حلقہ ارباب ذوق نے لوگوں میں تنقیدی شعور پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے ہاں بالکل مفقود تھا۔ حلقہ ارباب ذوق نے لوگوں میں تنقیدی شعور اس طرح پیدا کیا کہ مجلسی تنقید کی گئی، جس میں تخلیقات پہ بغیر کسی لگی لپٹی رکھے جی، بے لاگ تبصرے کیے گئے، گفتگو کی گئی، گفتگو کا آغاز ہوا، بات کی گئی، کسی بھی تخلیق کی خامیاں اور خوبیاں الگ الگ کر کے بتائی گئیں، اور تنقید کے بجائے تنقید کے اوپر زور دیا گیا۔ اور گزشتہ 80 سالوں سے حلقہ ارباب ذوق الحمدللہ ابھی تک بالکل نوجوان نسل کی تربیت کر رہا ہے، بالکل سر، اور مجلسی تنقید کے حوالے سے بڑا کام کر رہا ہے۔ بالکل سر۔ سر، کہا جاتا ہے کہ یہ اب حلقے پہلے کی طرح سے فعال نہیں رہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس کے لیے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو بہت جلد مشہور ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ ادبی زانو تلمس طے نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف مشاعرے میں شامل ہونا چاہیے۔ انہیں ادبی تربیت کی بے انتہا ضرورت ہے، اور انہیں ان ادبی تنظیموں کے ساتھ موجود ہونا چاہیے، اور ان کے طریقہ کار کو دیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور ان کے پروگراموں کا حصہ بننا چاہیے، تاکہ وہ ادبی طور پر کچھ سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں، بجائے اس کے کہ صرف مشاعروں میں شامل ہوں اور ایک ہڑبونگ کا حصہ بن جائیں۔ ٹھیک ہے سر، ابھی بھی بہت سے سینئرز جو ہیں وہ نظم کو اہمیت نہیں دیتے، تو اس کا فیوچر کیا ہے آخر؟ یہ آپ نے اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی۔ یہ ایسا ہے ہمارے ہاں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نظم مشاعرے کا حصہ نہیں بن سکی۔ جی، جب ویسے بھی نظم ہمارے پاس مغرب سے آئی تھی، ہمیں اسے قبول کرنے میں وقت لگا، لیکن وہ رسالوں کی حد تک اور اخبار کی حد تک، کتابوں کی حد تک تو زیادہ نظم اہمیت حاصل کرتی گئی، لیکن مشاعروں میں وہ اہمیت حاصل نہیں کر سکی۔ لیکن نظم اپنی جگہ ایک بہت بڑی صنف ہے، اور اس کی طرف توجہ بھی کرنی چاہیے، اور نظم لکھنی بھی چاہیے۔ مستقل جو غزلیں لکھ رہے ہیں انہیں ضرور ایک مرتبہ نظم کی طرف آنا چاہیے، نظم کو پڑھنا چاہیے، اچھے نظم نگاروں کو پڑھنا چاہیے، اور خود بھی نظم لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات جو لوگ صرف غزلیں لکھ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر نظم نگار کا پورا ڈھانچہ موجود ہوتا ہے، لیکن وہ خود کو ہی پرکھ نہیں پاتے، خود کی طرف ہی نہیں دیکھ پاتے، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اور ایک ہی صنف میں مسلسل طبع آزمائی کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ وہ مختلف اصناف میں طبع آزمائی کیا کریں، اور لکھا کریں، لکھنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک صنف کو جسے وہ اپنے لیے بہت زیادہ موضوع سمجھ رہے ہیں، وہ دوسری صنف میں اس سے زیادہ بہتر کام کر سکیں۔
سر صرف نظم کہنے والے کو تو شاعر بھی تسلیم نہیں کیا جاتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. جتنے بڑے نظم نگار ہیں، بڑے شاعر ہیں، نون میم راشد، مجید امجد، اور آج کے جو ڈاکٹر وحید وغیرہ ہیں، سب بڑے نظم نگار بڑے شاعروں میں شمار ہوتے ہیں، اچھے شاعر ہوتے ہیں. تو یہ غلط فہمی ہے اگر کسی نے پھیلائی ہے. وہ شاعر ہیں، بڑے پکے پختہ شاعر ہیں. مثلا مجید امجد کا جو وہ غزل میں بھی اچھے تھے. یہ سب لوگ اچھی غزل بھی انہوں نے چھوڑ کے غزل کو اور پھر نظم کی طرف آئے، اور انہوں نے بہت عمدہ نظمیں دی ہیں. اچھے شاعر تھے نظم کے. ٹھیک ہو گیا. سر آپ ہمیں کوئی غزل اپنی سناتے ہیں؟ کوئی سورج نہ دیا، کوئی سورج نہ دیا، چاند نہ جگنو پہلے، ہم نے دیکھا ہے کہ روشن ہوئے آنسو پہلے. کیا بات. ہم نے دیکھا ہے کہ روشن ہوئے آنسو پہلے، آس کی لو پہ کٹی رات زمیں والوں کی، آس کی لو پہ کٹی رات زمیں والوں کی، ساحر صبح کہاں تھے تیرے جادو پہلے. ارے واہ. ساحر صبح کہاں تھے تیرے جادو پہلے، اس کے رستے پہ نکل آئے تو پھر سوچنا کیا، اس کے رستے پہ نکل آئے تو پھر سوچنا کیا، سر قلم ہوتا ہے یا کٹتے ہیں بازو پہلے. ارے واہ. سر قلم ہوتا ہے یا کٹتے ہیں بازو پہلے، قاطع سحر عصا لے کے ضرور آئے گا، قاطع سحر عصا لے کے ضرور آئے گا، رسیاں پھینک کے دکھلاؤ تو جادو پہلے. ارے واہ. رسیاں پھینک کے دکھلاؤ تو جادو پہلے، ہم ہیں اندیشوں کی دلدل میں ہمیں کیا معلوم، رنگ بھرتا ہے وہ پھولوں میں کہ خوشبو پہلے. ارے واہ واہ. رنگ بھرتا ہے وہ پھولوں میں کہ خوشبو پہلے. بہت شکریہ. سر بہت سے نوجوان جو ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا شعری مجموعہ آئے یا ان کی شاعری منظر عام پر آئے، تو یہ کب پتہ چلے گا کہ اب اتنی تربیت ہو چکی ہے کہ کتاب لائی جائے یا مشاعرہ پڑھا جائے؟ دیکھیے، مشاعرہ تو آپ کو اسی وقت بتا دیتا ہے کہ آپ کس قد کاٹ کے شاعر ہیں. مشاعرے میں پتہ لگ جاتا ہے. آپ دوسروں کو سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے. اگر آپ خود پہ تنقیدی نظر نہیں ڈالتے تو آپ کو اپنا جائزہ دوبارہ لینا چاہیے. آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں. کبھی بھی کسی مجموعے کے شائع کرنے میں، اشاعت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات انسان اپنی تخلیقات سے بہت دیر تک مطمئن نہیں ہوتا، لیکن کہیں نہ کہیں کسی حد تک کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو لیکن جب وہ دیکھے کہ میں اس حد تک آ گیا ہوں کہ فنی لحاظ سے کافی حد تک اگر بہتری کی صورت ہو تو پھر کتاب شائع کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. سر تنقیدی کام ہو تو بہت رہا ہے، لیکن یہ جیسے باقی اصناف پہ کام ہوتا ہے اس طرح سے سامنے کیوں نہیں آتا؟ اچھا، ہم نے تنقیدی کام کو کام ہی نہیں سمجھا. سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی. ہم نے صرف شاعری، اور وہ بھی غزل کی شاعری اور مشاعراتی شاعری کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. حالانکہ تنقید ایک بہت بڑا کام ہے جس کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کی گہری نظر بھی ہونی چاہیے تمام منظرنامے پہ جو کچھ لکھا جا چکا ہے اور جو کچھ لکھا جا رہا ہے. وہ لوگ جو شاعری نہیں کر پاتے ان کو چاہیے کہ وہ ضرور تنقید کی طرف آئیں. یہ میدان خالی پڑا ہے، اس طرف آئیں، اس طرف توجہ کریں، اور ان کے لیے بہت سا کرنے کا کام موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. سر مطالعے کا کسی بھی شاعر کی تربیت میں کتنا کردار ہے؟ مطالعہ دیکھیے، اس میں سب سے زیادہ اہمیت کی چیز مطالعہ ہے. اور میں کیا، ہمارے سینئر بھی یہی کہتے تھے کہ صرف شاعری نہیں پڑھنی. جی، آپ نثر پڑھیے. نثر سے آپ کا ویژن بھی بڑھے گا، آپ کی سوچ بھی مثبت ہوگی. آپ کو نثر زیادہ پڑھنا، آپ کو جملے کی ساخت کا پتہ لگے گا تو آپ کو مصرعے کی ساخت بنانی آئے گی. جو اچھا جملہ بنا سکتا ہے وہ اچھا مصرعہ بنا سکتا ہے. تو اس کے لیے مطالعہ ہر قسم کا. اگر آپ نے نعت کہنی ہے تو آپ کو تفسیر بھی پڑھنی ہوگی،
آپ کو حدیث بھی پڑھنی ہوگی بالکل۔ اور آپ کو سیرت بھی پڑھنی ہوگی، تو پھر آپ نعت کہنے کی طرف آنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ نے سلام کہنا تو پھر بھی آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے، اور وہ سلام کے اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے مرثیہ پڑھنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے غزل کا کرنا ہے تو پھر غزل، صرف غزل نہیں پڑھنی، آپ نے کلاسک کو تو پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ آپ نے نثر پڑھنی ہے، ٹھیک ہو گیا، افسانہ، کہانی، ناول، جو کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سر نئے لوگ جو شاعری کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں، ان کے لیے کچھ کہیے۔ سب سے پہلے تو وہ اپنا مطالعہ بڑھائیں، شاعری پڑھیں، پھر اپنا جائزہ لیں کیا ان میں وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے شاعری کی، جی ان میں موزونیت ہے، کیونکہ یہ شاعری کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ودیت کرتا ہے، جن لوگوں کو کرتا ہے ان کو ہی شاعری کرنی چاہیے، جنہیں موزونیت ملی ہی نہیں وہ کیسے شاعری کریں گے، وہ وزن میں نہیں شعر کہہ سکیں گے۔ تو سر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ شعر کہا جا سکتے ہیں؟ آپ کسی کا بھی شعر پڑھیں گے، اگر کسی کا شعر وزن میں پڑھیں گے تو اپنا بھی شعر وزن میں کہہ سکیں گے، جب آپ کسی کا شعر وزن میں نہیں پڑھ سکیں گے تو آپ اپنا شعر کیا وزن میں پڑھیں گے؟ ارے ٹھیک ہو گیا سر۔ کسی کا شعر پڑھیے، جب آپ کسی کا شعر پڑھیں گے تو آپ کو وہی پتہ لگ جائے گا، کسی کو سنائیے کہ یہ شعر علامہ اقبال نے یہ شعر ایسے لکھا، وہ بتا دے گا آپ میں موزونیت تو ہے ہی نہیں۔ آپ ضرور کسی لفظ کا تلفظ غلط کر دیں گے، اس کو بے وزن کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ ہمیں کوئی غزل سنا دیجیے۔ جی، تو نے جس شہر تماشا سے گزارا ہے مجھے، ارے واہ، اس نے ہر بام تمسخر سے پکارا ہے مجھے، کیا بات ہے، اس نے ہر بام تمسخر سے پکارا ہے مجھے، کیا جنوں میں بھی کوئی پاؤں غلط پڑتا ہے، ارے واہ، کیا جنوں میں بھی کوئی پاؤں غلط پڑتا ہے، دل نے کیوں عشق کی مسند سے اتارا ہے مجھے، ارے واہ سر، یہی کہتا رہا پروانہ کسی نے نہ سنی، روشنی جیسی کسی چیز نے مارا ہے مجھے، ارے واہ، کیا اب میں یہی کہتا رہا پروانہ کسی نے نہ سنی، روشنی جیسی کسی چیز نے مارا ہے مجھے، اب میں چاہوں بھی تو دنیا سے نہیں مل سکتا، زندگی تو نے بہت دور اتارا ہے مجھے، خس و خاشاک میرے ساتھ بہے جاتے ہیں، کیا کہوں کون سے تنکے کا سہارا ہے مجھے، دل سے رکھنی ہے ابھی میں نے شراکت داری، اور یہ بھی نہیں کہنا کہ خسارہ ہے مجھے۔ بہت شکریہ، بہت عمدہ سنایا آپ نے، اور گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور وقت دیا آپ نے، تھینک یو سو مچ سر۔ اسی کے ساتھ مجھے یعنی فریال شیخ کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے این نیوز، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔